बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैंने 9th क्लास के कल वाली वीडियो में बॉक्स क्वेश्चंस को अपलोड किया था, और इस वीडियो में मैं आपके लिए इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि आपकी जो पुरानी 9th है उसके पहले चैप्टर के लिहाज से इस चैप्टर के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ओवरऑल चेंज हैं, लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस को आइए हम डिस्कस करते हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जी तो बच्चों, our first question is how might the geographical description of Makkah Mukarrama influence the reader's understanding of its historical and cultural importance। तो यहाँ पर बेटे वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि मक्का मुकरमा की जोग्राफियाई तफसील कायरीन की मक्का की तारीखी और सकाफती अहमियत को समझने पर उन पर क्या असर डाल सकती है, उन पर क्या असर हो सकता है। तो बेटे यहाँ पर जो है वो उन्होंने पूछा है कि मक्का मुकरमा की जो जुग़राफियाई हैसियत है वो क्या है। जैसा कि जुग़राफियाई हैसियत क्या हो सकती है, जैसा कि इसके मोहल्ले वकूफ़ पहाड़ों से घिरा होना या तजारती रस्तों के करीब होना, किसी तरह इसके तारीखी वाक़यात जैसा कि हज या इस्लामी तारीख की इब्तिदा, सकाफती अहमियत, मसलन मुक़द्दस मकामात होने की हैसियत को बेहतर तौर पर समझने में मददगार साबित हो सकती है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं जी, the geographical description of Makkah Mukarrama emphasizes its position as a central hub, nestled between mountains, highlighting its role as both a spiritual and commercial center. This physical setting reinforces its significance as the birthplace of Islam and a crucial trading post. अब यहाँ पर बेटे वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं मक्का मुकरमा की जो जुग़राफियाई तफसील इसके रूहानी और तजारती मरकज होने की हैसियत को वाज़ह करती है, क्योंकि ये पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। ये क्या करती है जी, महल्ले वक़ूफ़ इस तारीख की अहमियत को उजागर कर सकता है। फिर यहाँ पर क्या चीज़ होती है, बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम से मुराद ये है कि इस्लाम की जाए पैदाइश, रूहानी मरकज़ खाना काबा, यहाँ पर अहम तजारती मरकज़ जहाँ पे तमाम जो जजीरे हैं और मुख्तलिफ जगहों से लोग इकट्ठे होते हैं। अब क्योंकि जब मक्का मुकरमा में हज करने जाते हैं या उम्रा पे जाते हैं तो दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ पर आके हज करते हैं, ठीक है, वहाँ पर उम्रा करते हैं। तो इस लिहाज से जो है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा जो है ना वो रीडर्स के माइंड पर असर डालती है। तो moving towards our question number 2, what does the emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggest about their culture before Islam? तो यहाँ पर क्या बात करते हैं बेटे, यहाँ पर वो बात करते हैं कि अरबों की जो याददाश्त और फसाहत पर जोर देने से, यानी कि इस्लाम से पहले की सकाफत के बारे में हमें क्या पता चलता है। तो यहाँ पर आंसर है जी, अब यहाँ पर अगर मैं सवाल को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो सवाल में ये चीज़ बयान करते हैं कि जैसा कि उनकी मजबूत याददाश्त, अशार, तारीख लिखने की, तारीख को याद रखना, फसाहत व बलागत मीन्स खूबसूरती से मौसर अंदाज में बातचीत करना इनकी सकाफत के अहम पहलू थे। फिर वो यहाँ पर बात करते हैं कि वो अपनी जुबानी रवायात, शायरी, कहानी सुनाने और अपनी तारीफ को मजबूत रखने पर बहुत ही ज़्यादा इंसार करते थे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने जो है वो अरब की जुबान को कुरान पाक के लिए चुना था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी उन्होंने अरब में की थी, क्योंकि वो बहुत ही जो है वो मिलनसार लोग थे, बड़े ही वो दिल जोए वाले लोग थे, बड़े ही खुश इखलाक लोग थे। तो आंसर हमारा क्या है जी, द अरब्स exceptional memory and eloquence indicates a rich oral tradition and sophisticated cultural foundation। यहाँ पर क्या बात करते हैं कि अरबों की गैर मामूली याददाश्त और फसाहत इनकी मजबूत जुबानी रवायात और आला सकाफती बुनियाद की अक्कासी करती है। फिर वो यहाँ पर कहते हैं their linguistic abilities were central to their identity and social structure before Islam। फिर वो कहते हैं उनकी जो महारतें हैं इस्लाम से पहले, इनकी शिनाख्त, इनके समाजी ढांचे का भी एक अहम हिस्सा थी, क्योंकि इनके अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा तासीर वाला होता था। वो कोई भी चीज़ सुनते थे फौरन उनको याद हो जाती थी, बिना लिखे उनको वो याद कर सकते थे। जब आप इस चैप्टर की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो इस चैप्टर की जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आपको मजीद इस चीज़ के बारे में पता लगेगा। तो प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज जी तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनेक्डोट अबाउट हमाद एंड कैलिफ वलीद बिन यजीद। अब यहाँ पर कहते हैं कि जी हमाद और खलीफा बिन यजीद के बारे में वाकया जो है, वाकया या अरबों की गैर मामूली जो याददाश्त है, ठीक है, वो बयान करें। अब एनेक्डोट के उनसे मुराद है कि उनका मुख्तसर किस्सा बयान करें।
اگین جب آپ چیپٹر نمبر فرسٹ کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو اس میں جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس میں آپ کو حماد اور خلیفہ بن ولید بن یزید کے بارے میں کچھ معلومات جو ہے دیکھنے کو پڑھنے کو ملیں گی. اس کے علاوہ ہم اس پر مزید جو ہے وہ ڈیٹیل سے جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آنسر کی طرف بیٹے چلتے ہیں. تو آنسر میں کیا بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں the anecdote about حماد and Caliph Walid bin Yazid demonstrate the Arabs' remarkable ability to memorize and transmit knowledge orally, showcasing their intellectual capabilities and the importance of preservation of knowledge in their culture. تو بیٹے اس سوال میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حماد اور خلیفہ بن یزید کے بارے میں واقع عربوں کی جو غیر معمولی یادداشت اور زبانی طور پر ان کا جو علم کو یاد کرنے کی جو صلاحیت کو وہ ظاہر کرتا ہے، جو ان کی ذہنی صلاحیتوں اور ان ثقافت میں علم کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، کیونکہ ان میں یاد کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی. وہ کوئی بھی چیز سنتے تھے ان کو فوراً یاد کر لیتے تھے. I hope کہ آپ کو یہ والے کویشچنز اچھے طریقے سے سمجھ آ رہے ہوں گے. اگر سمجھ آ رہے ہیں تو سبسکرائب مائی چینل تاکہ مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں. سو بڑھتے ہیں جی کویشچن نمبر 4 کی. تو بچوں موونگ ٹوورڈز آور کویشچن نمبر 4. What parallels can you draw between the state of civilizations described here and other historical periods of decline or renewal؟ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں بیان کردہ تہذیب کی حالت اور تاریخ کے دیگر ایسے ادوار جہاں پر زوال ہوا، زوال کے بعد دوبارہ عروج کا سامنا ہوا، ان کے درمیان آپ کون سی مثالیں تلاش کر سکتے ہیں؟ تو آنسر ہم آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں پھر ایک دفعہ اور آنسر سے پہلے اور بتا دوں کہ یہاں موازنہ کی کون سی بات کی جا رہی ہے. یہاں سے موازنہ کی بات یہ جا رہی ہے کہ ماضی کے وہ ادوار جس میں کسی معاشرے نے پہلے زوال دیکھا اور زوال کے بعد دوبارہ ترقی کی ہو، اور ان کے ادوار موجود یا بیان کردہ تہذیب کے حالات کے درمیان مشترک پہلو کیا تھے. کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ زوال میں جا رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کا عروج کیسے ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے the described civilizations decline parallels other historical cycles where societies experienced more and social degradation before a period of renewal. یہاں پر بیٹے کیا بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بیان کردہ تہذیب کا زوال ان دیگر تاریخی جو ادواروں سے مماثلت رکھتا ہے. کیسے مماثلت رکھتا ہے؟ ڈیگریڈیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا زوال آ جانا، کسی چیز میں کمی آ جانا کسی چیز کی نا. Similar patterns can be seen in the fall of Rome and the subsequent Renaissance. اب یہاں پر کیا بات کرتے ہیں؟ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ کسی چیز میں جو ہے وہ جہاں معاشرے کی اخلاقی اور سماجی کمی یا پستی آ جانا. پھر کہتے ہیں ثقافتی زوال، مطلب جب کسی معاشرے یا تہذیبی معیار میں کمی یا فساد آ جائے، ان سب کا دور آنا. مثال کے طور پر روم کے زوال کے بعد روم میں جب زوال آیا تھا، زوال کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ری برتھ کیا تھا. رینیسانس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو دوبارہ سے ری برتھ کرنا. ٹھیک ہے، اب اگلی سلائیڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن چیلنج کا سامنا تھا اور آپ نے ان کو کس طرح سے رینیو. جی تو بچے یہاں پر ہماری اگلی سلائیڈ ہے جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن چیلنجز کا آپ نے سامنا کیا اور پھر ان کو جو ہے وہ آپ نے رینیو کیسے کیا تھا. The first one is strong opposition from polytheist tribes. مینس کہ مشترک جو قبائل کی شدید مخالفت. پولیتھائٹس کا مطلب ہوتا ہے جو کفار ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. پھر نمبر 2 entrenched social and economic system based on idol worship. یہاں پر بات کرتے ہیں کہ بت پرستی پر مبنی مستحکم سماجی مطلب سوشل اور اقتصادی نظام، مطلب اکنامک جو نظام تھا ان کا معاشی نظام تھا. ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے وہ کیا تھی جی، وہاں پر بت پرستی بہت زیادہ عام تھی. بت پرستی کہ یہاں پر خدا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے تھے، ان میں بھی جو ہے نا وہ ظلم اور لوگوں سے چھیننا، ان کو ان کے حقوق نہ دینا. پھر تھرڈ پہ کہتے ہیں ریزسٹنس ٹو سوشل ایکوالٹی، سماجی مساوات کے خلاف مذمت، کہ ہر چیز میں جو ہے وہ انہوں نے جو ان کو بہت تنگ کیا ہوا تھا. یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اسلام میں جب اسلام نہیں تھا تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور عورتوں کے حقوق مپال کیے جاتے تھے، ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے تھے، غریبوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ تبدیل کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے آنے سے جو ہے وہ
اسلام آیا اور اسلام کے آنے سے عورتوں کو ان کے حقوق ملے، ہر ایک کو ان کے حقوق ملنا شروع ہو گئے، تجارت ایک اچھے طریقے سے شروع ہو گئی، ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ جو ہے ہونا شروع ہو گئی تھی. جیسے کہ یہاں پر ہمارا فورتھ ہے جی فزیکل پرسیکیوشن اینڈ تھریٹس. یہاں پر کیا ہوتا تھا، اس جسمانی ان کو اذیتیں دی جاتی تھی، پھر ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی. اکنامکس بائیکاٹ، اکنامک کا بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا نا، کہ آپ یہ کہہ لیں کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح کا یا غریبوں کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی حق نہیں دیا جاتا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی تشریف لانے کے ساتھ ہی جو ہے وہ اسلام کا ظہور ہوا اور عورتوں کو ان کے حقوق ملے، بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور ہونے سے بچایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلیویٹڈ مین کائنڈ بائی کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے انسانیت کو بلند کیا تھا. اب یہاں پر ہمارے چیپٹر کا مقصد کیا ہے؟ دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کو بچانے والا، نجات دہندہ. ٹھیک ہے، اب وہ چیز ہمیں یہاں پر دکھائی دے گی، یہاں پر جو ہے نا وہ ہم اس کو پڑھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے انسانیت کو بلند کیا تھا. اسٹیبلشنگ مورل اینڈ ایتھیکل پرنسپلز، یہاں پر اخلاقی اور نظریاتی اصولوں کا آپ نے قیام کیا تھا. پہلے میں ہم نے پڑھا اسٹرانگ اپوزیشن پولوتھائٹس فرام پولوتھائٹس ٹرائبس، کہ ان کو جو ان سے خطرہ تھا، کن سے خطرہ تھا جی؟ کہ جو مشرک قبائل ہیں ان پر شدید مخالفت کی جاتی تھی. تو آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے اسٹیبلش کر دیا مورل اینڈ ایتھیکل پرنسپلز، آپ نے جو ہے وہ اخلاقی اور نظریاتی اصولوں کا نظام بنایا. سیکنڈ ون از پروموٹنگ ایجوکیشن اینڈ نالج، کہ یہاں پر چونکہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور جو معاشی نظام بالکل درہم برہم تھا، تو آپ نے کیا کیا کہ وہاں پر آپ نے ایجوکیشن اور نالج کو پروموٹ کیا کہ بت پرستی نہیں، ایک اللہ تعالیٰ کو مانو، ایک خدا کی ذات کو مانو، کہ صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا دوسرا خدا نہیں ہے، صرف ایک ہی خدا کو مانو. تھرڈ میں کہتے ہیں انٹروڈیوسنگ سوشل جسٹس اینڈ اکوالٹی. اب وہاں پر ہم نے جو چیلنج کیا تھا کہ ریزسٹنس ٹو سوشل اکوالٹی، کہ جہاں پر جو ہے وہ سماجی جو برابری کی مذمت کی جاتی تھی، سماج میں لوگوں کو حق برابر نہیں ملتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مترادف کروایا؟ انٹروڈیوسنگ سوشل جسٹس اینڈ اکوالٹی. آپ نے جو ہے وہ سماجی انصاف اور برابری کو مترادف کروایا کہ ہر انسان برابر، خدا کی نظر میں ہر انسان برابر، کوئی ایک انسان دوسرے انسان سے بڑا نہیں ہے. جیسے کہ اس جو ہے وہ جسٹس کے لائن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری انصاف کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایون کہ کوئی یہودی بھی آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قانون کے مطابق کیا کرتے؟ ان کا فیصلہ کرتے. ٹھیک ہے، اور حضرت علی کو بھی آپ نے فرمایا کہ دو فریق اگر آپ کے پاس آئیں جی انصاف کے لیے آئیں، تو آپ نے کسی ایک فریق کو سنے بنا دوسرے کے حق میں یا اس کے حق میں فیصلہ دینا، آپ نے دونوں کو سننا ہے. دونوں کو سننے کے بعد جو آپ کو سچا لگا آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے فورتھ میں کیا کیا جی؟ اسٹیبلشنگ رائٹس فار ویمن اینڈ دا انڈر پرویلیجڈ. اب انڈر پرویلیجڈ کا مطلب ہوتا ہے جی پسماندہ طبقے. انڈر پرویلیجڈ مطلب جن کو استحقاق نہیں تھا، استحقاق مطلب جن کو استحقاق نہیں تھا، جن کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اپنے حق سے کچھ کر سکے، تو ان کو بھی اور عورتوں کو بھی آپ نے کیا کیا جی؟ ان کے حقوق کا انتظام کیا گیا تھا. پھر آگے جی ہمارا لاسٹ ہے جی کریٹنگ اے بیلنسڈ اپروچ ٹو اسپرچل اینڈ ورلڈلی افیئرس، کہ آپ نے روحانی اور دنیاوی معاملات کے درمیان بھی ایک توازن کو قائم کیا. کہ اوپر ہمارے پاس ہے جی اکنامک بائیکاٹ، کہ جب اکنامک معاشی کا بائیکاٹ کیا گیا تو آپ نے جو ہے وہ کیا کیا جی؟ آپ نے ان کے درمیان میں ایک بیلنس کو کریٹ کیا اسپرچل اور ورلڈلی افیئرس کے درمیان میں. آئی ہوپ کہ بچوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. یہ 4 سوال تھے جو کہ ہم نے کیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہمارے باقی سوال رہ گئے I will discuss with you. I hope کہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. سو اپنا بہت سا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں. تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.